इंशाल्लाह आयत 187 से करेंगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, ये सवाल करते हैं आपसे। सआला, उसने सवाल किया। यसअलु, वो सवाल करता है। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं। काफ ज़बर का, आपसे। लफ्ज़ी तर्जमा है तुझसे, हम अदब की वजह से करते हैं आपसे। अनिस्साअती, अन तो हो गया सवाल के साथ ये प्रपोजिशन आती है कि किस चीज के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। सात कहते हैं घड़ी को। तो अस्सा से मुराद है कयामत की घड़ी, कि कब आएगी वो घड़ी। मुराद उनकी ये है कि कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं। अय्याना, ये इसमें इस्तफहाम है, क्वेश्चन वर्ड है, जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। कब, कहाँ से। तो घड़ी के मुतालिक, क़यामत की घड़ी के मुतालिक सवाल करते हैं कि कब होगा मुरसाहा। मुरसाहा जो है ये रे सीन और वाव से है, रसा यरसू। इसका मतलब होता है किसी जगह पे रुक जाना, ठहर जाना, जम जाना। तो जब जहाज लंगर अंदाज होते हैं उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो मुरसा का मतलब हो जाएगा किसी चीज को ठहराने की जगह या वक्त। तो कब होगा उसका लंगर अंदाज यानी ये जो एक डरावा दिए जा रहे हैं आपके, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो कब आएगा। ये मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल और उनका बात करने का तरीका कह लें। वो कब होगा, यानी आप हमें डराई जा रहे हैं, डराई जा रहे हैं। ये वो वाला सवाल है जो इस्तेहजा के लिए पूछा जाता है, जिसका मकसद इंफॉर्मेशन हासिल करना नहीं होता। ये कोई उस तरह का सवाल नहीं है जैसे बाज़ औक़ात सहाबा कराम जो है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते थे। ये मुशरिकीन मक्का का सवाल है। मकसद ये है कि तुम हमें डराते जा रहे हो। आखिर ये तुम्हारा जहाज जो है, ये जो चला है, तो अब ये कहाँ रह गया। अब कब आएगा हमारे सर के ऊपर ये अज़ाब। कुल कह दीजिए इन्नमा। इन्नमा का मतलब होता है बस, सिर्फ, महज। यअलमुहा, उसका इल्म। इंदा रब्बी, मेरे रब के पास है। इन द पास, के हाँ। तो इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास, बस मेरे रब को ही इसका इल्म है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यह बयान फरमा दिया। तो इससे ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। उस फरिश्ते को भी नहीं मालूम जो सूर को मुंह से लगाकर बैठे हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और कब वो फूंक मारे। वो बस उस खिदमत में मामूर हैं। मालूम नहीं है कि वो खिदमत कब ली जाएगी। और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से कहलवाया जा रहा है, हुजूर को भी इसका इल्म नहीं था। क्योंकि इल्म वाली जात जिसके पास हर चीज का इल्म है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ला युजल्लीहा, जीम लाम वाव से हो गया जलवा। तो इसका जो बाबे तफ़ईल है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह रोशन करना। जल्ला युजल्ली, तो नहीं रोशनी डालेगा, नहीं जाहिर करेगा। युजल्ली, नहीं वो जाहिर करेगा, हाँ उसको। उसको क्या मुराद क्या है, वो घड़ी। ली वक्तिहा, उसके वक्त के लिए, यानी उसके वक्त को नहीं जाहिर करेगा, या उसको नहीं जाहिर करेगा उसके वक्त पर, इल्लाहू, मगर वही। तो बामुहावरा तर्जुमा बनेगा कि वही है जो उसको जाहिर फरमाएगा उसके वक्त के ऊपर। उससे पहले किसी को ये मालूम ही नहीं कि क़यामत कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई हैं क़यामत की। एग्जैक्टली क़यामत कब होगी इसका इल्म किसी को नहीं। हाउएवर, अगरचे ये इल्म किसी को नहीं है कि एग्जैक्टली क़यामत कब होगी, लेकिन ये सबको नजर आ रहा है कि बस हुआ चाहती है। फकुलत
فی السماوات والارض، وہ بھاری ہو گئی ہے آسمانوں اور زمین میں، مطلب یہ کہ آسمان اور زمین اس سے بوجھل ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو خیر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی بوجھل حادثہ ہوگا، بڑا سخت حادثہ ہوگا جب یہ واقعہ رونما ہوگا، وہ بھی درست ہے۔ اور اگر اس طرح ترجمہ کریں کہ آسمان اور زمین اس سے بوجھل ہیں، تو وہ مطلب یہ بنے گا کہ اس کا صحیح وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو یہ فیل ہو رہا ہے آسمان اور زمین قیامت کے بوجھ سے اضطراب میں ہے، محسوس ہو رہا ہے، بالکل جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں، پھر وہ کنڈینس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ویپرز ہوتے ہیں، لیکوڈ فارم میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ جب کنڈینس ہونا شروع کرتے ہیں اور اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہیوی ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے جب وہ ہوا سے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے بھاری چیز نیچے آتی ہے اور وہ نیچے برس پڑتے ہیں۔ تو جس وقت بادل آ جاتے ہیں، بجلی کڑک رہی ہوتی ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس بارش ہوا چاہتی ہے، ایگزیکٹلی 8 بجے ہوگی، 8:10 پہ ہوگی، 8:50 پہ ہوگی، ایگزیکٹلی کسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ کب بارش ہوگی، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب بارش ہوا چاہتی ہے، بس ہونے والی ہے۔ تو ہوائیں بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں پانی سے اس وقت، اور آسمان اور زمین بھی بوجھل ہیں قیامت کے آنے سے، کہ یہ قیامت نے آنا ہے اور اب جلد آ جانا ہے، یہ چیز ایسی ہے جو ہر سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو نظر آ رہی ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب واقعہ ہوگی، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے، وہ نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی، یا اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا، بوجھل ہیں آسمان اور زمین اس سے۔ لا تأتیکم، عطا یاتی آنا، یاتی وہ آتا ہے، تاتی وہ مونس آتی ہے، تو آتا ہے بھی مطلب ہوتا ہے اور وہ مونس کا بھی سیم سیگا ہوتا ہے۔ تو لا تأتیکم نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس، الا بختتن مگر اچانک، وہ تو ایک دم ہی آ جائے گی تمہارے پاس، تم پر اچانک آ دھمکے گی۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، یعنی جیسا کہ، انا یہ کا، یہ والا کا جو آخر میں آئے گا یہ فرق ہے، اس کا مطلب ہو گیا تو، یہاں ہم ادب سے کہیں گے آپ، شروع میں جو کا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مانند، تو پورا ترجمہ بنے گا گویا کہ آپ، خفیٌ، خفی ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق پوچھ پڑتال کرنا، تو خفیٌ جو ہو جائے گا، یعنی حفا یعفو کسی چیز کو پوچھنا، اب اس پوچھنے میں پھر دو مطلب ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں مہمان آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا لیں گے، جیسے آپ کسی چھوٹے کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں کہ اب اس کی کیسی طبیعت ہے، اب اس کا کیا حال ہے، تو اس کا مطلب شفیق کے معنی بھی ہوتا ہے، یہ حفیظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو بہت مہربان، بہت شفیق بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب محقق بھی ہوتا ہے، جو پوچھ پڑتال میں لگا ہے، جو تحقیق کیے جا رہا ہے، تو روٹ سیم ہے، اس سے پھر وہ میننگ کے دو شیڈ نکل آتے ہیں۔ انہا اس کے متعلق، یعنی وہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ ہر وقت اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی تحقیق میں نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، تو جب اللہ نے اپنے پاس ہی علم رکھا ہے اس کا، اب اس کی تحقیق کے اندر لگے رہنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی کسی عقل مند انسان کے لیے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ اس طرح بار بار آ کے پوچھتے تھے، گویا اب اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کے ایگزیکٹ وقت کی تحقیق میں لگے رہنے کی کوئی ضرورت اور تک نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت نے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے جواباً یہ پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور خیر انہوں نے جو جواب دیا وہ اچھا جواب تھا، مگر اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ تحقیق، یہ پریشانی، یہ کوشچن ہونا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی۔ ایگزیکٹلی قیامت سن 2100 میں آئے گی یا سن 3000 میں آئے گی یا اس کے درمیان میں آئے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی گویا اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ ہمارے لیے زندگی کے اندر اعمال کرنے کی اپرچونٹی ہے، ہم اچھے عمل کر کے ان کا اچھا صلہ پا سکتے ہیں، اگر برے عمل کریں گے تو پھر اپنے لیے بری کمائی کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ ایک دفعہ ہم مر گئے تو اب ہماری تو قیامت شروع ہو گئی، یا ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے اعمال درمیانے درمیانے ہیں تو ان کا آخر میں حساب ہونا ہے تو ہم نیند کی حالت میں چلے جائیں گے، اور جیسے اٹھیں گے تو سامنے قیامت ہوگی، تو ہماری قیامت ایک طرح سے شروع ہو گئی۔ یا ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے اعمال ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ہی ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور قیامت کے آنے سے پہلے ہی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا اللہ نہ کرے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، تب بھی قیامت شروع ہو جائے گی۔ اور موت کے متعلق تو یہ سب کو کلیئر ہے کہ ایک دم آ جاتی ہے، کسی کو صحیح سے معلوم نہیں ہوتا کہ کب آئے گی اس کی موت، یا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں 15 سال تو بالکل زندہ رہوں گا لازمن۔ میری ہیلتھ میں نے چیک کرائی ہے، بلڈ ٹیسٹ کرایا ہے، سارے ایم آر آئی یہ وہ سب کچھ کرا لیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا جی 15 سال تو میں کچھ نہیں ہوتا، اب میں ہر حال میں 15 سال زندہ رہوں گا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگلے لمحے کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایک وہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، وہ لوگ سیڑھیوں پہ آتا تھا تو سیڑھیاں جا جا کے خریدتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ایسی چیزوں کے اندر بے وجہ کے انٹرسٹ اور پوچھ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ دس از دا پرابلم ہمارے ملک میں، اور خیر ساری دنیا میں ٹو سم ایکسٹینٹ، زیادہ وقت لوگوں کا ان چیزوں پہ لگتا ہے جن کا ان سے تعلق نہیں ہوتا، جو ان کی ڈومین میں نہیں ہوتی۔ جیسے قیامت کب آئے گی، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈومین نہیں تھی، اس کا تو صرف اور صرف اللہ کو علم ہے۔ حضور نے کچھ نشانیاں بتائی، ان نشانیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تو ایکچولی اور ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرما گئے تھے۔ اس کے بعد ہم ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ عقل مند آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مختصر ہے، ایک دم ختم ہو جائے گی، اسی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کو پتا ہو، جیسے مثال کے طور پر افغانستان میں لوگ پھنس گئے تھے، اب یہ پتا نہیں تھا ایگزیکٹلی کہ کب ان کو جہاز ملے گا، کب وہ وہاں سے نکل پائیں گے۔ اب جو بھی عقل مند آدمی تھے، ظاہر سی بات ہے ہم سے بھی کوئی پوچھے گا تو ہم بھی یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی جان آپ وہ چیزیں چیک کریں جو امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کیری کر کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت مثال کے طور پہ فٹ بال کھیلنے نہ جائیں، مثال کے طور پر اس وقت گھر میں پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کس وقت جہاز آ جائے اور وہ کہیں گے جلدی سے نکل آؤ، راستہ کھلا ہوا ہے نکل جاؤ۔ تو جو عقل مند آدمی ہوں گے وہ اپنا سامان ریڈی رکھیں گے، وہ چیزیں جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ مثلاً زیور یا اپنے ڈاکومنٹس یا ایسی امپورٹنٹ چیزیں جو کیری کرنی پاسبل ہیں، ان کو سنبھال کر اور ریڈی رہیں گے کہ ادھر سے وہ آئے کہ دیکھیں جی وہ سڑک کھل گئی ہے، وہاں پہ ناکا لگا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے، ادھر سے جہاز پہنچ گیا ہے، بھاگ کے نکلیں اور جہاز میں چڑھ جائیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کا دن ایک دم آئے گا، کب آئے گا پتہ نہیں ہے، لیکن جو عقل مند آدمی ہے وہ اب اس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت میں وہ اس سفر کی تیاری کرے گا۔
یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھ کے لوڈو کھیلنی شروع کر دے اور ایک دم جہاز آیا تب اس پر اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ اپنے زیور مثلاً اکٹھے کر کے ساتھ رکھ سکے، جو اس کی قیمتی چیزیں ہیں، جو اس کے کوئی جائیداد کے ڈاکومنٹ ہیں، جو اس کو کہ چلو کل کو کبھی موقع دوبارہ آنے کا ملے گا تو کام آئیں گے، یا اس نے کسی دوسرے ملک میں کوئی ڈالر وہ لے کے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہے، تو وہ لوڈو کھیل رہا ہو، یہی چیز ہم پر اپلائی ہوتی ہے۔ تو عقل مند آدمی اپنا جو وقت ہے وہ ایسی چیز میں صرف کرے گا جو اس سفر میں اس کے کام آئے گی۔ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو اس کے اندر کچھ اعمال ہوں گے جو اللہ نہ کرے خراب ہوں گے، ایک ہو گئے، کچھ اعمال ہوں گے جو بڑے قیمتی ہوں گے، اس نے چاہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا ہوگا تو اس کو اجر مل رہے ہوں گے، اور کچھ اعمال ایسے ہوں گے یوز لیس ہوں گے، بیٹھ کے بے شمار فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے اوپر ٹائم سپینڈ کیا ہوگا، یہ پوچھ پڑتال کی ہوگی کہ مثلاً قیامت کب آئے گی، اس کے اوپر کئی گھنٹوں کی ویڈیو دیکھنی ہوگی، جن سے کوئی علم میں ایسا اضافہ نہیں ہوا ہوگا جو فائدہ مند ہو۔ وہاں جا کر انسان ریگریٹ کرے گا کہ یہ وقت میں نے کتنا ضائع کر دیا، یہ کتنی اللہ کی میرے پاس نعمت تھی، اسی ٹائم کو آپ نے جنت میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو پوچھ پڑتال ہے فضول چیزوں کی، ایسی چیزوں کی جو آپ کے ڈومین میں نہیں ہے اور ایسی چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلم، اور لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ وقت ضائع کرنا اور اپنے آپ کو بیکار کے فتنوں میں ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان حقائق پر توجہ نہ دینا، مثلاً قیامت کی پوچھ پڑتال کے اندر ان حقائق پر توجہ نہ دینا جن کو جاننا ضروری ہے اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ تو آپ اپنا وقت استعمال کریں، کوئی لینگویج سیکھیں، کوئی اسکل سیکھیں، اور اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، ان کی عمر 75 سال ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب نہ میں نے کوئی قرآن یاد کرنا ہے، نہ میں عربی کی گرامر سیکھ سکتا ہوں، نہ میں ویسے کوئی لٹریچر پڑھ سکتا ہوں، نہ میں کوئی میتھس میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں میں کر سکتا، تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ویسے میں ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہوں، کرکٹ کا میچ بھی دیکھ سکتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہوں، گانے بھی سن سکتا ہوں، فیس بک پہ پوسٹیں پڑھ بھی سکتا ہوں، پوسٹیں فارورڈ بھی کر سکتا ہوں، شیئر بھی کر سکتا ہوں، چیک بھی کر سکتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے میری پوسٹ کو لائک کیا ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں، جو بھی کوئی پروڈکٹیو کام کی چیز جس سے کوئی دنیا آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری عمر زیادہ ہوگی۔ اور وہ یہ صرف وہ لوگ نہیں کہتے جن کی عمر زیادہ ہو، جن کی عمر کم ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، مثلا عربی کی گرامر بہت مشکل ہے۔ پہلی بات ہے عربی کی گرامر بہت مشکل ہے ہی نہیں، دوسری بات ہے اگر وہ کچھ تھوڑی سی مشکل ہے بھی تو اس کا فائدہ تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کون سی چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی۔ یہ میں نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا تھا، یہ نیلسن منڈیلا کی جو بیوی تھی بعد میں ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، ونی منڈیلا اور اس کی ایک کوئی سہیلی تھی، تو وہ کہیں گئیں ایک جگہ جہاں پہ کوئی ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی آرٹ کی، تو ونی منڈیلا نے کہا کہ کاش جوانی میں ہمیں موقع ملا ہوتا نا تو ہم بھی آرٹسٹ بن جاتے، تو اس کی سہیلی نے کہا ایسی کون سی بات، اور اس نے پلان کیا اور اس کے تقریباً شاید 2 ایک سال بعد اس کی اپنی ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، اس نے سیکھ لیا۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے، ویسے تو یہ آرمی کے جو چیف ہے اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، مگر اس کی بھی 40 50 سال عمر تھی جس وقت اس نے قرآن پورا یاد کر لیا، لیکن آپ کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے جو 60 70 سال کی عمر میں جا کے انہوں نے 1 2 سپارے پورے پورے یاد کر لی، اب 1 2 سپارے ہی پورے پورے یاد ہو جائے اور ان کا مفہوم اچھی طرح آتا ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فالتو بیٹھ کے گانے گانے کے بجائے انسان آیتیں دہراتا رہے، ان کا مفہوم دل پر اثر انداز ہوتا رہے، تو یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں نہیں سپینڈ کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مثلا قیامت کی تحقیق جو اس کا علم ہے ہی نہیں کسی کو اور ہو ہی نہیں سکتا،
اور مثلا باقی ایسے کام جن میں وقت ضائع ہوتا ہو. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ تو آ جائے گی تمہارے پاس بالکل اچانک، سوال کرتے ہیں آپ سے ایسے جیسے آپ اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قل، کہہ دیجئے، لا املکو، ملکا یملکو کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، غالب ہونا، اختیار ہونا. ملکا اس کو اختیار ہوا، یملکو وہ اختیار رکھتا ہے، املکو میں اختیار رکھتا ہوں، لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی اپنی ذات تک کے لیے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں دل کو خوش رکھنے کے لیے خیال ہم نے پیدا کر رکھے ہیں، یا ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے احادیث کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جہنم سے بچائیں گے، وہاں پہ دروازے پہ گویا کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتوں کو لے جانے نہیں دیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو تو جنت میں ہی لے کے جاؤ ہر حال میں. اور آخرت میں تو یہ حالات ہیں، اور دنیا میں بھی کچھ لوگ جن کو نہیں سمجھ آتی تو وہ اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں میں نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے، میرے پاس تو اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں ہے، نفع ولا ضرر، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اتنا اختیار ہے. اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو چھوٹی عمر میں اٹھا لیا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ کی رضا ہوئی، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوا. کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر جو بھی اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا غیب. یعنی یہ جو سوال بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، آپ بتائیں، آپ تو نبی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نبی کو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا قیامت آئے گی، ایسے آئے گی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، جہنم میں یہ عذاب ہوں گے، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی. چاہے قرآن کی آیات کے ذریعے بتایا، چاہے اس کے علاوہ سے بتایا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کیونکہ آپ کو اللہ نے بتائیں. نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے وہ نبی ہوتا ہے. ویسے تو غیب کی بات ہم تو کیسے بتا بھی سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ اچھا جی پرسوں بارش ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، بٹ وہ ہوتا ہے تکا، وہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی دو چار خواب ایسے آ گئے ہوں جو سچے ہوں، تو ہم ایک اور کوئی خواب دیکھیں تو ہم کہ شاید یہ بھی سچا ہو، وہ تو ہمارے بیان کرنے میں شاید کا لفظ لگا ہوگا. اللہ کا نبی علیہ السلام کوئی بھی ہو، جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے مستقبل کے لیے، اور جب وہ اللہ کی طرف سے وہ بتاتا ہے تو بالکل سچی ہوتی ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعویل انہیں بتائی، یا قید خانے کے اندر دو قیدیوں نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتائی، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے، وہ بتا سکتے ہیں. نبیوں کے علاوہ کو بتا ہی نہیں سکتا. یہی ڈفرنس ہے نبی میں اور غیر نبی. لیکن نبی غیب کی بات بتا سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ اس کو ہر غیب کے چیز کا علم ہے. نہیں علم، مثال کے طور پر قیامت کا ہی نہیں علم، اور بہت ساری چیزوں کا نہیں علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ فرمائیے کہ اگر میں جانتا غیب کو، مطلب یہ کہ اگر میں غیب کی ساری چیزیں جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں استکثار کر لیتا، اکٹھا کر لیتا، کسی چیز کی کثرت حاصل کر لیتا، من الخیر خیر کی. تو میں تو خیر کا بڑا خزانہ اکٹھا کر لیتا. خیر ضروری نہیں مال و دولت ہو، اللہ کے نبیوں کے لیے خیر تو اور بہت ساری ہوتی ہے.
اور کچھ نہیں تو یہی کہ دین کے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتے ہیں اگر غیب کا علم ہوتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، یعنی اس سے بچ جاتے۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ کل کو میرے ساتھ، میرے بال بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو اگر مثلاً طائف کے اندر پتا ہوتا پہلے سے کہ وہاں جا کے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی تو نہ اٹھاتے۔ غزوہ احد میں پتا ہوتا کہ یہ انجام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دندان مبارک شہید ہوں گے، اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، تو پھر کوئی اور پلاننگ کر لیتے۔ تو وہ اگر غیب کی ساری چیزیں پتہ لگ جائیں تو بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کوئی اختیار ہے نفع نقصان کا، اور نہ ہی مجھے غیب کا علم اس طرح سے ہے کہ میں سارے غیب کا عالم ہو گیا ہوں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر نذیر اور بشیر، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا، ایک خوشخبری دینے والا، میں بس یہی ہوں۔ یہی امت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے محبوب ہیں، ہمارے معلم ہیں، ہمارے آقا ہیں، مگر بنیادی طور پر آپ ہمیں خبردار کرنے آئی ہیں۔ آپ ہمیں غیب کی باتیں نہیں بتانا آئے جو ہمیں چاہیے ہوں، جن پہ ہمارا دل چاہتا ہو کہ فلاں کب ہوگا، فلاں کب ہوگا، اور آپ ہمیں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں زبردستی گھسیٹ کر جنت کے اندر لے جائیں اور ہم تلے کھڑے ہوں جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ہمیں جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ آپ ہمیں خبردار کر کے بچائیں گے۔ تو وہ حضور نے جو ہمیں خبردار کیا، ہمارے آباء و اجداد کو قرآن پہنچایا، اس قرآن کو اللہ نے محفوظ فرمایا، وہ قرآن ہمارے پاس ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، خبردار ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کن کے لیے ہوں میں خبردار کرنے والا؟ لقوم یؤمنون، وہ لوگ جو ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ زبردستی میں کسی کے دل میں ایمان بھی نہیں اتار سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہوگی، لوگوں کی اپنی مرضی ہوگی، اپنا ارادہ ہوگا۔ ایمان لانا چاہتے ہوگے تو اس وارننگ سے اور اس خوشخبری سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ جو ہمارے یہاں قصے کہانیاں بہت لوگوں کے یہاں مشہور ہوتی ہیں تذکرۃ الاولیاء کی، کہ وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیٹھے تھے اور ایک مجمع تھا، اور وہ جو بھی بزرگ تھے پہلے انہوں نے سیدھے ہاتھ نظر کی تو وہ بہت سارے ہندو بیٹھے تھے، ان سب کے دل بدل گئے اور وہ اسی وقت مسلمان کی ہو گئے۔ پھر دوسری طرف نظر کی تو پتہ لگا وہ تو سارے مسلمان بھی ہو گئے اور اللہ والے بھی ہو گئے، ولی اللہ بن گئے۔ ایسا نظر بے اثر تھا۔ ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہانیوں کو بھی رد فرما دیا، یہ کہہ کے کہ میں خود صرف خبردار کرنے والا ہوں، صرف خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لانے کا ارادہ رکھیں، جو بات ماننا چاہیں، جن کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اگر ہمیں حق بات پتہ لگے گی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، ان کے لیے میری ذات سے فائدہ ہے۔ باقی جو ڈھیڑ ہے تو ادھر ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف نظر بھر کے دیکھیں گے اور وہ مسلمان ہو جائے گا۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دیجئے میں تو نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جانتا غیب کو تو میں اکٹھا کر لیتا اپنے لیے بہت سارا خیر، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے بنایا اس کے جوڑے کو، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے ہی بنایا، سیم سپیشیز سے، اسی جنس سے، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، تاکہ وہ اس سے تسکین پائے۔ تو یہ پہلے بھی سورہ نساء میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے بنایا،
اور پھر اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس سے ساری انسانیت دنیا میں پھیل گئی۔ تو یہاں پر یہ مشرکین مکہ کا جو طرز عمل تھا اس کے متعلق توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈھیٹوں کی طرح نہیں مانتے اور جو شرک کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اگر وہ غور کریں تو یہ تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست تخلیق کی کہ آدمی اور عورت کو جو پیدا کیا ان کے اندر کچھ کمیاں رکھی، اور وہ ایک دوسرے کو مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو یوں نہیں ہوا کہ ایسے ہی کوئی رینڈملی، جیسے اب دہریوں نے یہ گھڑ لیا ہے کہ وہ میٹر تھا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پھر دھماکہ ہوا، پھر وہ فلاں بن گیا، پھر یہ بن گیا۔ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو جو رشتہ بنایا ہے، آدمی اور عورت، ان کے اندر کتنا اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اور اس کے باوجود ان میں کتنی موافقت اور کتنی سازگاری ہے۔ یہ بہت ہی عقل والا، حکمت والا، آل وائز، آل نوئنگ ہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ غور کریں تو اس کا نتیجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو مانیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسی ایک کو مانیں گے، اس کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ اب جب ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر اس نے جب اس کو چھا لیا، جب اس پر چھا گیا تو اس نے اٹھایا ہلکا بوجھ، فمرت بھی، تو پھر اس کو لیے چلی۔ مرہ چلنا، اس کا مطلب ایسے رسی بٹنا بھی ہوتا ہے۔ رسی بھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو جب آپ بٹتے ہیں تو اس کی ایک لیئر دوسری کے ساتھ، یا وہ ایک جو اس کا دھاگا جو ہے دوسری کے قریب سے گزرتا ہے، اس سے رسی بٹی جاتی ہے، تو پھر یہ گزرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اس کو لے کر چلی، پاس سے گزری، چلنا پھرنا شروع ہوئی، مطلب یہ کہ وقت گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا کی، تو اب عورت جو ہے وہ خوشخبری کے ساتھ چل پھر رہی ہے۔ فلما اسقلت، پھر جب وہ بھاری ہو گئی، یہ ویسے زمین و آسمان کے بھاری ہونے کی طرح کی بات ہے جو پچھلی آیت میں گزری ہے۔ ادھر بھی پتہ نہیں لگتا کہ ایک دم کب قیامت آ جائے گی، ادھر بھی جب پھر وقت قریب آ جاتا ہے تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا کرے گا۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی، دعا اللہ، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو۔ یہ ان دونوں کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ربہما، جو ان کا رب تھا، تو اب وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ لئن آتیتنا، لام یقیناً، ان اگر، آتیتا تو نے دی، نہ ہمیں، اگر تو نے ہمیں دی، صالحن صالح اولاد، تندرست اولاد، ٹھیک ٹھیک اولاد، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کانا وہ ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، نکونو ہم ہوں گے، لنکونو ہم ضرور ہوں گے، لنکونن ہم ضرور بالضرور ہوں گے، من الشاکرین شکر گزار بندوں میں سے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، اور پھر پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس سے تسکین پائے۔ پھر جب وہ اس کو چھا لیتا ہے تو وہ اٹھا لیتی ہے ایک ہلکا سا بوجھ، پھر اس کو لیے چلتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہوتی ہے تو دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو، کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد بخشی تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اچھا، یہ بیسیکلی ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، ضربو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے مارا۔ جو تسنیہ آتا ہے ڈول جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں یہاں پر الف آ جاتی ہے، ضربا، ان دو نے مارا۔ اسی وجہ سے
جب میں کہتا ہوں نا کہ زبر میں اور الف میں فرق ضرور کیا کریں، اگر زبر کی آواز آدھی الف جتنی نکالیں گے تو اس کا مطلب اس نے مارا، جب پوری الف جتنی نکالیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان دو نے مارا۔ اب دال عین اور واؤ اس کا روٹ ہے پکارنے کا، تو ضربا کے بدن پہ ہو جائے گا دعابا، ضربو کے بدن پہ ہو جائے گا دعابو، اور ضربا کے بدن پر ہو جائے گا دعوا۔ اگر آپ غور کریں گے تو جو دعوا ہے یہ ایکچولی پڑھنا آسان ہے، صحیح ہے فلو میں، جب آپ فلو میں پڑھ رہے ہوں گے تو دعوا پڑھنا بھی مشکل ہے جس میں واؤ کے بعد چھوٹی ہو، اور دعوو پڑھنا بھی مشکل ہے، تو پھر جب اس کو فلو میں کنورٹ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی تو یہ دعا بن جاتا ہے اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوا وہی رہتا ہے ان دو نے پکارا۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے اسقلت دعو اللہ، بٹ اسقلت دعو اللہ نہیں پڑھیں گے، اسقلت دعو اللہ، یہ تے کی آواز ختم ہو جائے گی، لام دال سے جڑ جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی فلو کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں اسی طرح کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور جو ہر اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، یا کم از کم پہلے تو پڑھائی جاتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لیکن اس کو کوئی بھی یہ نہیں پڑھتا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آپ اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی ہم اسے پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ بے اور پے یہ قریب المخرج ہے، یعنی ان کی آواز ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے، تو جب یہ اکٹھے آ جاتے ہیں تو یہ دونوں پے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اردو میں ہم اس کو کیوں غور نہیں کرتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو لب پہ کی بجائے ہم پڑھتے ہیں لب پہ، تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اگر ہم اس کو قرآن کے سٹائل میں لکھیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے، بے پر جزم لگا کے پے اوپر شد لگا دیں گے، جس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے لام کو پے سے جوڑنا ہے۔ یہاں پر بھی تے اور دال جو ہے یہ قریب المخرج ہے، اس وجہ سے یہاں اسکلت تے پر جزم تھی، آگے دال پر زبر تھی، تو اسکلت دعوا، اسکلت دعوا جو ہے وہ نہیں فلو میں بیٹھتا، جیسے لب پہ آتی ہے نہیں بیٹھتا، تو پھر یہ تے دال میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جب دو دال ہو جاتی ہیں تو ہو جاتا ہے اسکلت دعوا اللہ۔ تو یہ قرآن شریف میں ظاہر ہے بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ گرامر کی بیس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، ابتا کیا ہوا، یعنی عین بے اور دال ہے لیکن آپ کہتے ہیں ابتا تو نے عبادت کی، تو وہ دال کہاں گئی؟ تو وہ دال مدغم ہو جاتی ہے۔ فلما آتاہما، پھر جب آتا اس نے دی ہما ان دونوں کو، ہوا وہ ایک، ہو اس ایک کو، ہم ان سب کو، ہما ان دو کو، پھر جب دی اس نے ان دونوں کو صالحن صالح اولاد، اولاد کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی تندرست اولاد عطا کر دی، ایک دفعہ بچہ پیدا ہو گیا، جعلا، اب یہ جعلا نہیں ہے یہ جعلا ہے، ان دونوں نے بنا لیے لہو اس کے لیے شرکا شریک، ان دونوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے، فیما آتاہما اس کے اندر جو اس نے دی انہیں، وہ اولاد جو اس نے انہیں دی، اب اس کے اندر انہوں نے دوسروں کو شریک بنا لیا۔ جس وقت بالکل وقت ایسا تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تب تو خاص وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، ہمارے یہاں ویسے طرز عمل اس سے بھی ذرا بڑھ گیا ہے، اس وقت بھی لوگ اللہ کی بجائے کسی اور کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت تو انہوں نے خدا سے مانگا، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو جب شکر گزاری کا موقع آیا تو اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، پھر انہوں نے بچے کا نام رکھ لیا پیران دتا، کہ پیروں نے دیا ہے ہمیں، یا امام بخش، یا بندہ علی، بندہ بھی بیسیکلی فارسی میں بندہ ہوتا ہے، عربی میں عبد ہوتا ہے، تو بندہ علی نام رکھ دیا۔ یہ افغانستان کے ایک وزیر تھے، ایکچولی ان کا نام عبد الرسول سیاف تھا، خیر وہ جب بڑے ہو گئے تو ان کو سمجھ لگی کہ نام غلط ہے، اور انہوں نے اپنا نام چینج کر کے عبد الرب رسول سیاف کر دیا۔ لیکن ہمارے یہاں آج بھی لوگ ایسے نام رکھتے ہیں اور شاید بعض اوقات غور بھی نہیں کرتے، مثلا ایک بہت مشہور جنہوں نے سیف الملوک لکھی، میاں محمد بخش، اب محمد بخش بھی ایکچولی تو ایک مشرکانہ نام ہے کہ محمد نے بخشا ہے۔ جو اولاد ملتی ہے
صالح تندرست وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ نے عطا فرما دی، اس کے بعد لوگوں کو اس کے اندر شریک ٹھہرا لیا، فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بعد فل اختیار ہے۔ اللہ نے نیک اولاد دے دی، صالح اولاد دے دی، تندرست اولاد دے دی، اب بیچ میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی گئی، اللہ کا درجہ کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا درجہ ان سب شرک کی چیزوں سے بلند ہے، بالا تر ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر جب اس نے عطا کی ان کو صالح تندرست اولاد تو ان دونوں نے بنا لیے اس کی بخشی ہوئی چیز میں شریک۔ بس بلند ہے اللہ تعالیٰ، برتر ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یشرکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق، جو نہیں تخلیق کرتے، یعنی سوچیں مانگ کس سے میں، ایک ہے خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، مگر اس نے جب عطا کیا تو شریک کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ جو خالق ہے ہی نہیں، یعنی اس سینس میں کہ عدم سے وجود میں لے کے آئے تو کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو خالق ہو، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم جو تخلیق کرتے ہیں وہ تو ہم کوئی بنی ہوئی چیز کو چینج کر دیتے ہیں، روئی سے دھاگا بنا دیا، دھاگے سے کپڑا بنا دیا تو اس کو ہم نام تخلیق رکھ لیں، آرٹ کریٹ کر دیا تو ہم نے کہا جی ہم نے تخلیق کیا، بٹ یہ تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں جن سے ہم تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو بھی ہم بناتے ہیں۔ اصل تخلیق تو وہ ہے جو عدم سے وجود میں کی جائے، وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، اور زندہ چیز تو خیر آج تک کوئی بنی ہوئی چیزوں میں سے بھی کوئی زندہ چیز کریٹ نہیں کر پایا، تو کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ تخلیق نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ تخلیق نہیں کرتے اور خود تخلیق کیے گئے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان کی کیا انہوں نے مدد کرنی، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو جو مخلوق اپنی مدد نہ کر سکتی ہو وہ مخلوق کون ہے؟ یعنی مشرکین مکہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بنیادی طور پر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب فرشتوں کے اور بزرگوں کے انہوں نے پھر بت بنا لیے تھے، اب بتوں کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی، تو نہ تو وہ فرشتے اگر ان پر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اللہ ہی نے کرنی ہے جس کی مدد کرنی ہے، نہ ہی وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں جس بھی حال میں ہیں، اگر وہ نیک بزرگ تھے یا نہیں تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں، اور نہ جو ان کے بت بنائے گئے ہیں وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیچھے جو بات ہوئی وہ یخلق شیئن سے ہوئی، آگے پھر مدد پہ آ گئی، اور پھر آگے پیورلی بتوں پہ چلی جائے گی، یعنی دونوں قسم کی شرک کرتے تھے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ تو وہ ان کی کو مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو انہیں، یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تو پکارتا ہے، مگر یہ تدعو یہ والا نہیں ہے، یہ ایکچولی ہے تدعونا، وہ سب پکارتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی، اگر یہ تدعو ہوتا تو اس کی واو ختم ہو جاتی، پھر ان تدعوہم ہوتا، تو ان تدعوہم اگر تم پکارو انہیں، الی الہدا رہنمائی کے لیے، یعنی تم انہیں پکارو کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں، لا یتبعوکم تو وہ تمہارے ساتھ نہیں لگیں گے۔ مقصد یہ کہ معبود کیا کرتا ہے؟ معبود کرتا ہے رہنمائی زندگی کے ہر مرحلہ پر، جیسے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا،
اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ فرما دیا، وہ کتاب ہماری ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ اللہ نے کی، تو ہم اللہ کو رہنمائی کے لیے پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں ہمیں پورا قرآن عطا فرمایا، جس کے اندر ہماری رہنمائی ہے، جس کے اندر ہمیں یہ بھی رہنمائی ہے کہ ہم نے مغضوب علیہم کیسے نہیں بننا اور ضالین کس طرح نہیں بننا، اور زندگی کے ہر ہر معاملے کے اندر کیا گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو یہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے، یہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکیں گے، یہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ جب آپ پکاریں گے، مثال کے طور پہ کسی نے حضرت علی کو پکارا، یا علی میری مدد کر یا مجھے گائیڈ کر، تو جب حضرت علی دنیا میں موجود تھے اور 5 آدمی اکٹھا بولنا شروع کر دیتے تھے تو وہ تو سن نہیں سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ بھی نہیں سن سکتے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ 5 لوگ اکٹھا بول رہے ہو تو وہ سمجھ سکے سن کر کے پانچوں علیحدہ علیحدہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے السمیع۔ السمیع ہے جو سب کی بیک وقت سن سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی السمیع ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم توحید کو مانتے ہیں تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جب ان کو رہنمائی کے لیے پکارو گے تو وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم، اگر تم انہیں پکارو۔ دعوتموہم کس طرح ہے جی؟ دعا اس نے پکارا، دعوتا تو نے پکارا، تم سب نے پکارا، اس کو پھر جب آگے ہم سے جوڑنا ہے تو پھر یہ جڑ کے آ جائے گا دعوتموہم، یہ واو ایک بیچ میں اضافی آ جاتی ہے، تو برابر ہے تمہارے لیے کہ اگر تم انہیں پکارو، یا انتم سامتون، سواد میم اور تے، سواد میم اور تے کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنا، سمتا یا سموتو، یا تم خاموش رہو، یعنی تم پکارو یا نہ پکارو ایک برابر ہے، تم ان کے سامنے رو، چیخو، فریاد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جو سنتی ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے، باقی چاہے کسی کی روح ہے چاہے وہ بت ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سوا، وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، ظاہر ہے یہ جو بت بنائے ہوئے تھے یہ فرشتوں کے تھے یا نیک لوگوں کے تھے، تو یہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، یہ تو السمیع ہے ہی نہیں، یہ خود تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو تخلیق کرنے والے ہیں ہی نہیں، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کی تکلیف آتی تھی، آپ کیا فرماتے تھے کہ اچھا جی اب میں اپنی مدد کرتا ہوں؟ آپ بھی یہی کہتے تھے کہ یا اللہ میری مدد فرما، اللہ کے حضور دعا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء، سب نیک لوگ جب ان کو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی تھی تو وہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی انہوں نے یہی بتایا، اور ہم نے جب پکارنا ہو تو ہم رب کو پکارنے کے بجائے انہیں پکارنا شروع کر دیں، وہ تو خود رب سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو اپنی مدد خود کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ جو ہمیں عارضی اختیار ملا ہوتا ہے نا، وہ تو ہمیں ایفرٹ کا، اسباب کا ایک اختیار ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، جو ایک پروٹوکول ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور بس اللہ سے مدد مانگتے رہے، نہیں، اپنے بس میں جتنی ایفرٹ ہے وہ کریں، وہ کر لی، وہ ساری ایفرٹ کر کے بھی آپ اپنے آپ سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، وہ دور کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو جب وہ اپنی مدد کی استطاعت، قدرت نہیں رکھتے، آخر میں انہوں نے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، تو کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اس کے بندوں میں سے کسی سے مدد مانگنی شروع کر دیں جو بندے ہیں تمہاری طرح۔ ایون اللہ کے رسول بھی جو ہوتے تھے وہ بھی بندے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی، ان کا مرتبہ، مقام، ظاہر سی بات ہے عام انسانوں سے بہت بلند ہے، مگر مدد پہ تو وہ بھی قادر نہیں۔ فدعوہم، پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، تمہاری دعا کو قبول کریں۔ استجابہ، یستجیبو کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، پکار لو انہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
تو یہ ایک مضمون قرآن شریف میں بار بار آتا ہے، ہم نے بار بار ڈسکس کیا ہوا ہے. اٹ از کرسٹل کلیئر کہ جب اسباب کے بغیر کسی کو پکارنا ہے، جب اسباب کے بغیر مدد مانگنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ نے کسی سے مدد مانگ لی کہ اچھا جی ایک گلاس پانی کا دے دیں، اس نے آپ کو دے دیا، یا کسی امیر آدمی سے کہا کہ یار آج کل مجھے ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے پیسے ادھار دے دو، یا کوئی بہت ہی غریب ہے تو کہے گا مجھے ویسے ہی صدقہ خیرات دے دو، اور اس نے شاید دے دی شاید نہ دی، شاید وہ مدد کر سکتا ہے شاید نہیں کر سکتا، وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے کہ کسی سے صدقہ خیرات مانگنے جا رہا ہو، اندر سے اسے خود صدقہ خیرات کی ضرورت ہو، تو آپ کو تو نہیں معلوم. ایک ہی ہستی ہے جس سے آپ مانگ سکتے ہیں بے دھڑک، یہ سوچ کر کے ہاں وہ مدد کر سکتا ہے، موسٹ ڈیفینیٹلی وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے. جب وہ ہستی موجود ہے، جب وہ آپ کو کہتی ہے مجھ سے مانگو، جب پوچھتے ہیں آپ سے بندے میرے متعلق، تو کہہ دیجیے انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس وہ بھی مجھے لبیک کہے. تو یہ اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو. دنیا کی حقیر سے حقیر چیز بھی اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. یہ وہ ایک شعر ویسے مجھے یاد نہیں کہ یہی وہ در ہے جسے مانگنے میں کوئی ذلت نہیں، اس کا مفہوم اس طرح سے. ایک ہی تو در ہے جہاں پر مانگ کر کوئی ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا مانگنے کی بھی درجات ہیں، مانگنے کے بھی فائدے ہیں. تو اللہ سے ہی مانگیں بے دھڑک اور ہمیشہ، اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. بے شک جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، پس پکارو انہیں، چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار اگر تم سچے ہو. مڈل ایسٹ میں نے دیکھا ہے وہاں دعا نہیں کرتے نماز کے بعد. کئی ملکوں میں دیکھا ہے، کوئی نہیں ہمارے ملک میں ہے، انڈو پاکستان میں. ہاں جی، اپیرنٹلی عرب ملکوں میں کہیں بھی نہیں ہوتا. ترکی میں ہوتی ہے اور ہمارے برصغیر میں ہوتی ہے. غیب کی بات ہو رہی تھی اور نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، لیکن سورہ جن میں ایک آیت ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کا ذرا ایکسپلین کر دیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ نہیں وہ پوری آیت نہیں آپ بتا رہے نا، اس کے آگے بھی ہے. الا من ارتضی من رسول. ہاں، سوائے ہاں جی، اپنے رسولوں میں سے ان کو جنہیں وہ چن لیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر وضو کے بعد مطلب موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، کس طرح کی جرابیں ہونی چاہیے؟ وہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا، وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مولانا اسحاق والی انڈرسٹینڈنگ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کر لیا کرتے تھے سفر میں، اور صحابہ بھی کر لیتے تھے. اب اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بس آپ نے موزے پہنے ہیں، اگر وضو کرنے کے بعد پہنے ہیں تو بس اس کے اوپر مسح کر لیں، چاہے جوتوں کے اوپر سے ہی مسح کر لیں چاہے موزوں کے اوپر سے مسح کر لیں. ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو مولانا اسحاق کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے. ہمارے ملک میں جنرلی جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی موزوں پہ مسح کرنا ہے تو پتہ نہیں وہ فلاں قسم کے موزے ہوں جس میں سے پانی نہ گزر سکتا ہو، جن میں سے پتہ نہیں مٹی نہ جا سکتی ہو، یعنی لیدر کے موزے بیسیکلی. تو اس کے حساب سے پھر جوتوں کے اوپر مسح کرنا پڑے گا، لیکن پھر جوتے پہن کے نماز پڑھنی پڑے گی. وہ پاسبل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو نماز ہی پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ اب چمڑے کے موزے کون کہاں سے لائے اور کیسے پہنے ہیں. آپ چپلوں کے ساتھ تو پہن سکتے ہیں، جوتوں کے ساتھ تو پہن نہیں سکتے. تو میری جو مجھے سمجھ آئی ہے، میرے خیال مولانا اسحاق کی بات بالکل صحیح ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موزے اسپیسیفائی نہیں کیے ہیں، بس جو موزے پہنے ہیں ان کے اوپر مسح کر لیں. جہاں ذرا مشکل ہو، جہاں آسانی ہو وہاں ٹھیک ہے، وہاں جوتے اتار کے وضو کر لیں، یعنی جرابیں اتار کے وضو کر سکتے ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری نا چند مسجدوں میں لوگ جب اقامہ ہوتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک نہیں وہ پہنچتے. اس کی کوئی حدیث ہے، کوئی کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ میں نے باقی مسلم ورلڈ میں دیکھا ہے وہ کوئی بھی نہیں اس طرح کرتا، جیسے ہی وہ اقامہ شروع ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے.
ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ چونکہ اتنی لیٹ کر دیتے ہیں، کئی دفعہ صفیں بننے میں بھی تھوڑی دیر ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، پھر کوئی بندہ ادھر گھس رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر گھس رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا لاجک ہے جو کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں؟ وہ اصل میں جو حدیثوں میں بیان ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ یعنی جو ایک مسجد کا ادب جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام آ رہے ہیں، جب امام کہیں سے آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے ذرا ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اقامت شروع ہو گئی۔ وہ جو حدیث جو بیان ہوتی ہے نا، اس کو جو مفہوم جو اگین جو میں نے جن علماء سے انڈرسٹینڈنگ مجھے بہتر لگی ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اس وقت تک سب کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوں، یعنی کیونکہ امام نے اگر کہیں اور سے آنا ہے تو لوگ اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ اسی وقت صفیں بنا لیتے ہیں شروع میں تو انتظار کر سکتے ہیں تاکہ امام کو گزرنے میں آسانی ہو، ورنہ امام سائڈ سے گزر جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر اگر اقامت شروع ہو گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، اور آپ یہ جو اشہد اللہ الہ پہ میرے خیال لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک اگر امام پہنچ گئے تو آپ سب کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو دوسرے انداز میں لے لیا کہ جب تک وہ اشہد اللہ الہ نہیں کہتے تب تک سب بیٹھے رہیں۔ یہ اپیرنٹلی مفہوم اپروپریٹ نہیں لگتا، لیکن ذرا یہ اختلاف رائے، جن لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس وقت تک بیٹھنا لازمی ہے وہ پھر بیٹھے رہتے ہیں، بس وہ ایک الفاظ سے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ یہ لے لی۔ اپیرنٹلی درست انڈرسٹینڈنگ جو باقی مڈل ایسٹ وغیرہ ہر جگہ فالو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس وقت تک سب کھڑے ہو جائیں، تاکہ ظاہر ہے اس نے اگر اشہد اللہ الہ پڑھ کے باقی کی اقامت پڑھ دی اور آپ بیٹھے ہی ہوئے ہیں تو وہ اپروپریٹ نہیں ہے، پھر ٹائم لگے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تک تو سب کھڑے ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، ابھی اقامت شروع نہیں ہوئی اور لوگ اس وقت سارے کھڑے ہو جائیں اور کہیں مولوی صاحب کتنے نے، مولوی صاحب کتنے نے، وہ شاید اتنا زیادہ وہ بھی اپروپریٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا زیادہ اپروپریٹ ہے کیا زیادہ نہیں ہے، اس سے نا فقہ میں پرابلم صرف یہ آ جاتی ہے کہ لوگ واجب چیزوں کو قرار دے دیتے ہیں جس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ امام تشریف نہیں لائے تو لوگ سارے لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں اور مولوی کو پوچھنا شروع کر دیں۔ ایکچولی تو اپروپریٹ یہ ہے کہ امام صاحب پہلے ہی تشریف لے آئیں اور نماز شروع ہونے سے ایک آدھ منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ اگر وہ نہیں پہنچے تو ایک آدھ منٹ ان کا انتظار کر لیا جائے۔ اب ایک آدھ منٹ انتظار کے بعد بھی وہ نہیں پہنچے تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور جو بھی کوئی آگے کھڑا ہے وہ جماعت شروع کرا دیں۔ ہمارے یہاں اس پہ بھی خون خرابہ ہو سکتا ہے اگر کسی مسجد میں امام کی جگہ آپ نماز شروع کر دیں چاہے وہ 7 منٹ لیٹ بھی آ رہے ہوں۔ تو یہ مختلف چیزوں مل کر نا ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے۔ اپیرنٹلی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے تک ذرا بیٹھے رہیں یا سائڈ پہ رہیں، صفیں باندھ کر وہ نہ کریں، اور اگر امام صاحب پہلے سے موجود نہیں ہیں اور ان کو ایک آدھ منٹ لگ بھی جاتا ہے تو تب بھی کوئی بات نہیں، ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔ ہاؤ جب اقامت شروع ہو چکی ہے تو یہاں اشہد اللہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے سب کھڑے ہو کر صفیں باندھ لیں، پھر امام صاحب نے سائڈ سے آنا ہے تو سائڈ سے آ جائیں، ان کی کسی اور نے کروانی ہے تو کوئی اور کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔